बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, मुल्क भर से अहम तरीन खबरें, क्योंकि इतवार का दिन सारे का सारा दिन ये पाकिस्तान के अवाम के नाम था। पाकिस्तान के अवाम जीत गए इतवार के दिन, और लाडला कंपनी और फिस्तायत और आमरीत वो बुरे तरीके से हार गई। उसकी वजह बहुत अच्छी तरह से आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब ने एक कॉल दी थी, और उस कॉल के नतीजे में जो पाकिस्तान के अवाम ने शहर शहर, गली गली, कुचे कुचे, बाजार, गांव में, शहरों में, देहातों में, हर जगह जो रिस्पांस दिया, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम अपनी मदद आपके तहत निकले, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। और वो जो लोग अंदाजा लगाकर बैठे थे कि बल्ले का निशान वापस लेने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर मर चुका है या बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है और एहसास महरूमी का शिकार है, वो दब चुका है, वो बाहर नहीं निकलेगा। अब वो किसी और निशान के तरफ जाने के बजाय वो शेर को निशान वोट देगा, जो तीर की तरफ जाएगा वो किसी और की तरफ जाएगा, या फिर घरों से नहीं निकलेगा। लेकिन वो सारे के सारे अंदाजे कल दबरदूस हो गए, जमीन बोस हो गए, और पाकिस्तान के अवाम हर शहर से, हर गली से, हर कूचे से, हर बाजार से, हर देहात से, हर गांव से वो निकले, और निकलकर उन्होंने अपने जिंदा दिल होने का सबूत दिया, और जमहूरियत पसंद होने का सबूत दिया, और वफा को निभाया। और ये सब कुछ सारा दिन होता रहा, लेकिन ये कुछ लोगों को नहीं भाया। उसकी वजह यह है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन चोरी करके हमने बासानी हम इख्तिदार के ईवानों तक पहुंच जाएंगे, उनके लिए कल का दिन बड़ा भयानक दिन था, और उनके लिए काफी परेशान कुन दिन था। क्योंकि रिपोर्ट्स तो इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, सिविल मिलिट्री इदारे दे ही रहे थे, टेबल पे पहुंचा रहे थे, लेकिन समझा ये आ रहा था कि जनाब नहीं, ये बिल्कुल बाइस्ड किस्म की रिपोर्ट्स हैं, ये अब अंदर से मिले हुए हैं, ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा कैदी 804 ने जेल से एक पैगाम भेजा, और उस पैगाम के नतीजे में कल जिस तरीके से सारा मुल्क जो है हर हल्के में कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के हर हल्के में हर उम्मीदवार ने जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस शो की है, वो हम सबके सामने है। शाम को पैमाना सब्र लबरेज हो गया लाडला कंपनी का, और लाडला कंपनी ने फिर सोचा कि क्या किया जाए। उसके बाद फिर गिरफ्तारियां शुरू हो गई, और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां लाहौर और उसके बाद कराची में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बिल्कुल हुई, एबटाबाद और हजारा डिवीजन, वहां पे फोकस किया गया, वहां से गिरफ्तारियां हुई। एबटाबाद से हुई, मानसेरा से हुई, पंजाब से हुई, लाहौर से हुई, और इसी तरीके से कराची से हुई। ये सारी गिरफ्तारियां हुई। एक तशद्दुद का वाकया भी हुआ, और उससे पहले एक रिपोर्ट, जराए से एक रिपोर्ट चलवाई गई, और उस रिपोर्ट के नतीजे में भी ये होना ही था। बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि ये सब कुछ ना हो। फिर इसी तरीके से हमने ये भी मनाजर देखे कि एक फैमिली के साथ एक जा रहा है, एक फैमिली जा रही है मोटरसाइकिल पे, आगे बच्ची बैठी है, पीछे उनकी खातून बैठी है, और झंडा उसका हाथ में पीटीआई का। उससे एक सादा कपड़ों में मलबूस हट्टा कट्टा वो उससे उलझ पड़ा, बच्ची को गिरा दिया, खातून को गिरा दिया। ऐसे मनाजर भी देखे। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, रावलपिंडी से लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। ये सारी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन उन्होंने चूं चुरा नहीं की। NH56, 57 समेत PP 17 और 9 में पीटीआई की इंतखाबी रैलियां निकली रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, और वहां से 13 कारकुन एक गिरफ्तार किए गए, और फिर 9 कारकुन एक गिरफ्तार किए गए, और कहा गया कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। इसी तरीके से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जलसे किए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो खैर इंतखाबी रैलियां की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसे किए, मुस्लिम लीग नवाज ने जलसे किए, मौलाना ने जलसे किए। कोई रोक टोक नहीं, बल्कि उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, सिक्योरिटी फराहम की गई, सब कुछ किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके कारकुनान के लिए डंडे थे, लाठीचार्ज था, आंसू गैस था, गिरफ्तारियां थी, मारधाड़ थी, बेइज्जती थी, चार दीवारी को पामाल करना था। ये सब कुछ हुआ, रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन कामयाबी हुई तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई। अब एक दो बातें मैं बड़े खास तौर पे, उसके बाद मैं आता हूं अली अमीन खान गंडापुर और फिर बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी इंपॉर्टेंट, और फिर इलेक्शन कमीशन ने आज इलेक्शन एक स्कीम जारी कर दी है मुफस्सल तौर पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो बहुत एहतियात रहें, बहुत कोशिश करें, क्योंकि आपकी इस पुरअमन स्ट्रगल में
اب ہے پھل کھانے کا وقت. 8 فروری تک آپ نے پہنچنا ہے. تو اس 8 فروری تک پہنچنے کے لیے آپ نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ رائٹ لیفٹ پہ بھی آپ نے دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی گاڑی میں آ کے ٹکر مارے گا. یہ جو پیسفل سٹرگل ہے, پرامن جدوجہد ہے, اس کو پرتشدد کرنے کے لیے, پرتشدد بنانے کے لیے گھس بیٹھیے آئیں گے, آپ ہی کے روپ میں آئیں گے, آپ ہی کا جھنڈا لے کر آئیں گے اور وہ یہ سارے کام کریں گے جیسے کہ کل کراچی میں ہوا. تو لہٰذا اس چیز سے بچنا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, اور خاص انٹلیکچوئل جو ہیں وہ ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ کہیں جی ایک اور 9 مئی کی تیاری کی جا رہی ہے, اور جیسے ہی 3 تلوار والا واقعہ ہوتا ہے فوراً بعد سوشل میڈیا پہ وہی لوگ, وہی انٹلیکچوئل جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں اور اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کام باز آنے والے نہیں ہیں, یہ دیکھیں یہ کیا کر دیا. تو یہ سوچ کے رکھیے گا, یہ بہت ہی آپ کے لیے اگلے 7 دن جو ہیں وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے ہیں. 8 فروری کی شام تک آپ نے اپنے ووٹ کو ڈالنا کیسے ہے, وہ ووٹ کو, پرچی کو بیلٹ باکس میں ڈالنے تک آپ نے اپنے ہونٹوں کو سی کے رکھنا ہے, اس لیے کہ خاموش رہنا ہے, اور آپ نے کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا, خاموشی سے صرف ووٹ کی تیاری کریں, کیونکہ یہ بہت کوشش کی جائے گی کہ آپ کے اوپر ایک اور پرتشدد ایونٹ ڈال دیا جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو پہلے سے انفارم کر رہا ہوں, آگاہ کر رہا ہوں, کیونکہ انالیسس کرنے کا شوق ہے, تجزیہ کرنے کا شوق ہے, اور ذرا کمپیریزن بھی کرتا ہوں. ساری چیزوں کو میں دیکھ رہا تھا, کمپائل کر کے دیکھ رہا تھا, ادھر سے کیا آئی, ادھر سے کیا آئی, ادھر سے کیا آئی, ادھر سے کیا آئی, یہ پھر آپس میں ڈاٹس میں لائیں کہاں سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کون سا واٹس ایپ گروپ متحرک ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک اور بھی رپورٹ آئی ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ایک طرف اوورسیز پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں ریمیٹنس بھیجیں, پھر انہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے یہ دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا پلان ہے, تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, تو اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے. آپ نے ان سے ووٹ کا حق چھین لیا, سب کچھ چھین لیا, پھر آپ ان کو ڈراتے بھی ہیں, دھمکاتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو ذرا احتیاط کیجئے, اور پاکستان تحریک انصاف اور ہماری ریاست کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب جی وہ منظر عام پہ آئے ہیں, اور انہوں نے حق نواز پارک میں جلسے سے خطاب کیا ہے. تو میں نے ایک دیکھا جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیٹ ڈیرہ اسماعیل خان والی تو ان سے ہاتھ سے نکل چکی ہے, وہاں سے وہ جیتنا کا جو ہے تصور ذہن سے نکال دیں, ان کا کوئی چانس نہیں مجھے لگ رہا, کیونکہ جو وہاں پہ حالت ہے علی امین گنڈا پور, شیر افضل مروت اور وہ جو کام کر رہے ہیں, دیر از نو چانس جی. اور علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ مجبوری کا بہانہ بنا کر جانے والے واپس آ جائیں, بزدلی کر کے چھوڑ جانے والے ہمارے ساتھی نہیں ہوں گے. ڈی آئی خان ہمارا بدلہ عوام 8 فروری کو لیں گے, ہمارے نمائندے کو ووٹ دیں تاکہ ضائع نہ ہو, ہمیں چھوڑ کر جانے والوں کو دوبارہ نہیں آنے دیں گے, اور 8 فروری کو جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. اسی طریقے سے شیر افضل مروت صاحب نے بھی خطاب عام فرمایا. وہ فوٹیجز تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مسئلہ آ جاتا ہے, ادروائز تو ایسی ہر شہر سے آئی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں جی, بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا. عمران خان صاحب کا ان کو پیغام ملا تھا اور وہ فوری طور پہ اسلام آباد پہنچے ہیں, اور کل وہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنی ہے. بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان کا کیس ٹرائل کورٹ میں چل رہا تھا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمیں موقع نہیں دیا گیا, اور جیل میں ہمارے 1 سے زائد ٹرائل چل رہے ہیں, اور توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے, اور اتنے بڑے کیس کو آپ سزائے موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ بات ہے, اور ان سب باتوں کو ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں, اور دیکھیں گے چیف جسٹس اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کیا اقدامات کریں گے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے میں مداخلت کریں. اور الیکشن پروسیس شروع ہوا
تو ہم بار بار عدالتوں کے سامنے آئے، ہم نے 90 دن میں الیکشن مانگا لیکن وہ بار بار التوا کا شکار ہوا۔ ہماری درخواست ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی الیکشن کے شیڈول کے بعد سب سے مساوی سلوک ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن نے بند کمرے اور تمام پارٹیوں کے سامنے مساوی سلوک کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا، ہمیں تو فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی، ہم سے ہمارا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا۔ جہاں ریلی نکالنا چاہتے ہیں وہاں اجازت نہیں ہوتی، اور جو نکالی جاتی ہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میاں اظہر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اقدامات عوام کا راستہ روکنے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہمارے ساتھ برابر کا سلوک ہوگا، لیکن نہیں ہو رہا اور انتقامی کارروائیاں جاری ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ پارٹی منشور تیار کیا جائے، ہم نے پارٹی منشور تیار کر لیا ہے۔ شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا ہمارا سلوگن ہے۔ انتخابی مہم میں ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم ہو، ہم اقتدار میں آئے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کیا جائے گا تاکہ تمام معاملات کی تہہ تک پہنچا جائے۔ اور ہمارا یہ بھی سلوگن ہے کہ ایک قوم ایک جیسے قانون، سب برابر ہیں، ایک دستور ایک قانون۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا ویژن ہے ملک میں ریاست مدینہ قائم ہو، اور ایک ملک میں امیر اور غریب کے لیے دو الگ قوانین نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہو سکتے۔ قانون کی حکمرانی پوری دنیا کا بنیادی اصول ہے۔ ہم سب اپنے دائرے میں رہ کر قانونی فرائض انجام دیں گے تو سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا۔ منشور کی کاپی بھی انہوں نے کہا کہ ہم جلد آپ سب لوگوں کو دے دیں گے، اور عوام کے تحفظ کے لیے ایک کرمنل پروسیجر کوڈ لائیں گے۔ 2 سال میں جو مشکلات ہم پر آئیں سب کے سامنے ہے، اور آئندہ وزیر اعظم ڈائریکٹ عوام کی مرضی سے منتخب ہوگا، یہ انہوں نے بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ ہم آئینی ترامیم لائیں گے اور وزیر اعظم کا انتخاب MNA سے نہیں ہوگا بلکہ براہ راست پاکستان کے عوام منتخب کریں گے۔ وزیر اعظم آئندہ براہ راست آئے گا۔ ہم اسمبلی کی مدت 5 سال کے بجائے 4 سال کر دیں گے، اور 5 سال کی مدت کچھ زیادہ ہی لگتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کیونکہ اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پنڈی بھائی جو ہیں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھی حکومت کے ہوتے ہوئے معاشی مسائل حل کر سکتے ہیں، اور ٹیکس سکیمز میں ریفارمز لے کے آئیں گے۔ سینٹ کی مدت بھی کم کریں گے، اور اس کو بھی کم کریں کیونکہ وہ 6 سال کی مدت ہے، اس کو بھی اس کے برابر کر دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے 4 سال کر دینا چاہیے تاکہ یہ قضیہ بھی ختم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمارا سلوگن ہے جی صحت کے شعبے کے لیے صحت مند خوشحال عوام جیے پاکستان ہمارا سلوگن ہے۔ صحت کارڈ کے دائرہ کار کو مزید بڑھائیں گے اور ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ، اور ہم نے عدلیہ پر اعتماد کرنا ہے اور ریلیف کے لیے انہی کے پاس جانا ہے۔ ہمارے امیدوار ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ جوڈیشل ریفارمز بھی لے کر آئیں گے، درخواست کر رہے ہیں کبھی تو ہماری آواز سنی جائے گی۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے بالکل ایسی باتیں ہیں۔ اور اگلی بات جو ہے وہ بڑی مزے کی ہے جی، اور کل سارا دن یہ سب کچھ ہوتا رہا، مار دھاڑ ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ایک کام نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غیرت حمیت نہیں جاگی، اور اراکین کی حمیت نہیں جاگی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، میاں اظہر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن اس بارے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ پورے کا پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے، حصے دار بن چکا ہے اس کا، جس کا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آئین اور قانون کو چھوڑ کے وہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک میرے پاس فوٹیج آئی ہے جی، اور وہ ہے پولیس والا جو ہے وہ بزرگ آدمی کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو بہرحال بلاول بھٹو کے جلسے کرنے کی اجازت، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جلسے کرنے کی اجازت، اور میاں صاحبان کو جلسے کرنے کی اجازت، مریم صاحبہ کو اجازت، لیکن ایک اجازت نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی نکلے ان کو پکڑ لیا گیا، اور نواز شریف صاحب پیار کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کو، کیونکہ وہ 5000 آدمی کم از کم اکٹھے کرنے میں تو کامیاب ہوئے سیالکوٹ میں، تو لیاقت باغ میں تو 5000 آدمی بھی نہیں آ سکا تھا۔ صورتحال بڑی کلیئر ہے جی، تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔